लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत लफ्ज़ है ना जी हमारे प्रोमो के भी जो चलते हैं स्पेशल 10 प्लस डे के। हरम की ठंडी फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम। बड़ा खूबसूरत लगता है जब मेरे कान में आवाज़ आ रही होती है ना बड़ी सब। ले सर, ज़िम्मेदारी है, बहुत से क्वेश्चंस हमें इस पे भी आ चुके हैं, हमारे लाइव लिंक पे भी। सईद अहमद हमें सलाम कह रहे हैं, असरा एहसन हैं, अल्ताफ़ हैं, पैगाम दीन हैं, आफ़िया शुएब हैं, कासिम हसनैन हैं, उवैस रईस हैं, सिद्रा आरिफ हैं, बहुत सा सलाम सब कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सईद अहमद लिखते हैं कि पैगाम जी सर, कॉलर है हमारे। अच्छा जी, ये बाद में शामिल कर लेते हैं। एक लाइव कॉलर हैं जी, मिसेस शाहिद लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए क्या सवाल है। टीवी की आवाज़ बंद कर दें, वॉल्यूम इसका बंद कर दें टीवी का, फिर आपको सहूलत हो जाएगी मिसेस शाहिद। जी सर, जी सर बंद कर दिया, बस वो देख रहे थे कि कॉल हो रही है। सर मुझे पूछना ये था, मेरे बड़े भाई हैं। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मुझे पूछना ये था कि मेरे बड़े भाई हैं जिनकी एज इस टाइम तकरीबन 60 है, तो उन्होंने कोई 5-6 साल पहले उनकी मिसेज के साथ क्लैश हुआ, लड़ाई हुई, तो वो चली गई, भाभी मेरी चली गई अपने मेके, तो वो कोई 5-6 साल से वहीं रह गई। तो 5-5.5 साल हो गए। 3 बच्चे हैं उनके, बड़े हैं माशाल्लाह, एक बेटी की शादी हो चुकी है, तो वो अब अलहदा रह रही हैं। उसके बाद भाई ने 1 साल बाद जब वो नहीं आई तो दूसरी शादी कर ली, उनमें से बच्चे नहीं हैं। अब ये कि तकरीबन 5.5 साल का अर्सा गुजर चुका है, भाई ने काफ़ी कोशिश की है कि वो आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ रही हैं। बस उन्हें पता नहीं किस तरह के मसाइल हैं छोटे छोटे उनके, तो वो नहीं आना चाह रही। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये क्योंकि इतना टाइम हो गया तो या तो आप उनको डिवोर्स दे दें, अदायगी इख्तियार कर लें, या फिर वो आ जाए, मतलब दोनों में से एक सूरत हो जाए। तो वो मैं जानना चाह रही थी कि क्या ऐसी अगर वो बैठी रहती हैं अपने मेके, तो उनका क्या ये इससे बैठना शर्म सही है, और अगर मतलब ये ठीक है या नहीं, या फिर उनको जो है ना उन्हें डिवोर्स दे देनी चाहिए, उनके दरमियान अलर्जी हो जानी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल कीजिए, अभी जवाब देते हैं। सर फरमाइएगा। नाराज़गी इतनी तवील तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और बच्चे जवान हो, बच्चे जवान हैं, शादी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो है कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहुल मुस्लिम फौका सलास। किसी मुसलमान के लिए हलाल ही नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान के साथ बाइकाट रखे, और मियाँ बीवी के दरमियान 3 दिन से ज़्यादा बाइकाट तो बिल्कुल भी नहीं बनता। और फिर ये जो जितने नेक अमाल कर रहे होंगे, आजकल माशाल्लाह नेकियों का मौसम बार चल रहा है, तो नेकियां भी कर रहे होंगे, ज़ाहिर धड़ाधड़ नेकियां कर रहे होंगे, तो वो कबूलियत भी पेंडिंग में पड़ी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 नाराज़ होने वाले लड़ने वालों के अमाल जब अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, अनज़िरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, इनका नामा माल अभी पेंडिंग में रहने दो जब तक ये सुलह नहीं कर लेते। तो इनको तो अपने अमाल की कबूलियत की भी फ़िक्र करनी चाहिए कि 5 साल से इनका सारा नामा माल पेंडिंग में पड़ा हुआ है, नमाज़ें, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, सब कुछ, तो इनको सुलह कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपने इख्तलाफात को बैठ के हल करें, सॉल्व कर लें और सुलह कर लें। तो इस तरह दूर दूर बैठना दुरुस्त नहीं है, शरन दुरुस्त नहीं है। और अगर खामद समझता है कि बीवी को बड़ा मनाने की कोशिश की है, नहीं मान रही, नहीं आना चाहती, तो अगर वो तलाक देना चाहें तो दें, ज़रूरी फिर भी नहीं है जी, तलाक देना ज़रूरी नहीं है। अगर वो इसी तरह लहदा ही रहना चाहते हैं और रिश्ता को भी बाकी रखना चाहते हैं कि शायद कल को कोई इत्तेफाक बन जाए, तो ठीक है, कोई अर्ज नहीं। तलाक देना चाहें तो दे दें, ज़रूरी नहीं है इस बुनियाद पर कि जी 5 साल हो गए हैं लहदा हैं तो तलाक दो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, एक और कॉलर हैं जो उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा साहिबा रहीम यार खान से कॉल कर रही हैं, शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए क्या सवाल है। हाँ, ये आपका प्रोग्राम बहुत ही बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसको हमेशा कंटिन्यू रखें और हमारे लिए भी तो सुनाते रहें, मुफ्ती साहब से कहें। और मुझे सवाल ये करना है कि
کیا شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کرنا یہ صحیح ہے؟ اور میں سلائی کرتی ہوں تو وہ پیسے میں گھر میں انویسٹ کرتی ہوں خرچے وغیرہ میں، تو اس میں بھی مجھے کوئی اجر ملے گا؟ دوسری بات نہیں آپ کی بہن سمجھ آئی، پہلی بات تو سمجھ آ گئی. میں کپڑے سلائی کرتی ہوں، وہ پیسے میں گھر کے برتن پہ اور خرچے میں انویسٹ کرتی ہوں، تو اجر ملے گا؟ میرے خیال میں اچھا کپڑے سلائی کرتی ہیں اور پھر اس میں سے صدقہ خیرات کرتی ہیں. گھر میں اگر وہ بچوں کے ساتھ ہی کروں. اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جی. شکریہ. کچھ سسٹم کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ٹیم نے بتا دیا ہے مجھے. سدرا صاحبہ مرغا آپ کا بہت شریر ہے، اس ٹائم پہ اذانیں دے رہا ہے، ذرا اس کو سمجھائیں تھوڑا سا. شکریہ آپ نے کال کی. اشراق پڑھا رہا ہے. اشراق پڑھا رہا ہے سر. اوہ یس ٹھیک ہے. سر پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ شوہر سے پوچھے بغیر وہ جو صدقہ خیرات کر سکتی ہیں. ایک تو یہ پوچھا، دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کپڑے سلائی کر کے کوئی جو بھی رقم اکٹھی کر کے قربانی کرنا چاہتی ہیں. تو دونوں کے بارے میں بتائیں. سبحان اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ خود کما رہی ہیں جی اور ان کے پاس اپنے ذاتی پیسے ہیں تو خامد کو پوچھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر خامد کی رضامندی سے اس کو بتا کر کریں، اس کو بھی خوش رکھیں، تو یہ بہت شاندار ہو جائے گا. ہو سکتا ہے خامد بیچارہ اس کی کمائی بھی لمیٹڈ ہی ہو، تو اس کی خواہش ہوگی کہ یہ جو کپڑے وغیرہ سیتی ہے، کمائی آتی ہے تو کچھ مجھے بھی سپورٹ کرے، تو خامد کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب نامی ایک صحابیہ آئیں تو کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے آج صدقے کی ترغیب دلائی تھی تو میرے پاس گولڈ ہے تو میں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اور میرا خامد عبداللہ بن مسعود کہتا ہے کہ تم نے صدقہ ہی کرنا ہے تو مجھے دو، میری پرورش میں کچھ یتیم بچے ہیں میں ان پر خرچ کر دوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ صحیح کہہ رہا ہے، تمہارا خامد اس صدقے کا زیادہ حقدار ہے. تو اگر بیگم صاحبہ خامد کو بتا دیں کہ لو جی یہ میری رقم ہے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ بتائیں کہاں کریں، تو یہ پیار اور محبت اور بڑھا دے گا. تو خامد کی رضامندی سے خوشی سے کریں تو جائز ہے. لیکن اگر خامد بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ عجیب سی طبیعت ہوتی ہے، خام خواہ روک رہا ہے، خام خواہ غصہ کر رہا ہے، تو پھر اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. جو آپ کی آمدن ہے آپ نے کمائی ہے، یا خامد نے ہی آپ کو جو جیب خرچ دیا ہوا آپ اس میں سے چپکے سے خرچ کر لیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا کہ جو سعید احمد صاحب نے، اچھا جی کالر بھی ہیں جی ہمارے ساتھ. سمیرہ صاحب آئی گیس دوبارہ ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں مفتی صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے میرا بھائی ماشاءاللہ بہت فرمان بردار تھا، ابھی بھی فرمان بردار ہے، لیکن کچھ اسے سمجھ نہیں آتا سب، لیکن مطلب وہ کچھ غلطیاں کر لیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا. جی 3 شادیاں کی ہے دبئی میں، اپنا کاروبار بھی ہے ماشاءاللہ. ہمارے پورے خاندان بہت غریب تھے، سب کے خاندان میں سے ایک لے کر گئے ہیں دبئی ماشاءاللہ، سب اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے ہیں، لیکن اس کا اپنا کاروبار ہے وہ دیکھتا بھی نہیں ہے اپنے کاروبار کو. بہت نقصان ہوتا ہے اس میں. شادیاں کرتے جا رہے ہیں، وہاں پہ ہم روک رہے ہیں شادیاں نہ کریں، وہاں کی لڑکیاں صحیح نہیں ہے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے. جب کرتا ہے تب پچھتاتا ہے میں نے یہ کیوں کیا. بہت فرمان بردار ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس سے، ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہے ہیں، اور اس سے اثر بھی بہت زیادہ نکلتے ہیں. اچھا تو کیا اب کیا کہنا کیا چاہ رہی ہیں آپ کہ ان کے لیے دعا کر دیں؟ جی دعا بھی کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اور انہیں یہ کہیں کہ اس سے کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. اچھا جی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی. میں کہتا ہوں بڑی صاحب سے، بڑی صاحب شادیاں بھی کرتے جا رہے ہیں، بھائی صاحب اپنا کام بھی نہیں دیکھ رہے، پریشان جب ساری توجہ شادیوں پر ہوگی تو کاروبار پر کس وقت وہ توجہ دیں گے. وہ تو ہر روز نئی پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ اب میں نے نئی شادی کرنی ہے، پرانی کو چھوڑنا ہے، نئی کو لانا ہے. وہ کر چکے ہیں. ہاں تو اسی طرح کی اگر پلاننگ جاری رہے گی تو کاروبار پر تو توجہ ظاہر ہے ہٹے گی. تو آپ اگر ان کے پاس دولت اتنی آ چکی ہے کہ وہ کھا رہے ہیں تو بہن ایسے خام خواہ پریشان ہو رہی ہیں، انجوائے کرنے دیں 4 دن ان کو بھی اپنی زندگی. لیکن بہن ہے نا، دل دکھی ہے نا ان کا. قاری صاحب کے بھی ذہن میں بھی ہے. قاری صاحب آپ کے ذہن میں کیا ہے ان کے اس سوال سے؟ ویسے جو بھٹی صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ شادیاں کرتے جا رہے ہیں تو فوکس ان کا شادی پہ ہے تو بہنیں بھی پریشان ہو رہی ہیں، کرتے ہیں شادیاں. اچھا شادیاں زیادہ کرنے سے جو مسائل بنتے ہیں نا گھریلو، پریشانی تو اس سے بھی ہو ہی جاتی ہے. تو بہن کو یہ پریشانی بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں تو چانس ہی نہیں دیا اپنے کوئی لاڈ پیار دکھانے کا.
ہمیں کہتے پاکستان سے ہم کو 100 گھروں میں چل پھر کے ایک دلہن ڈھونڈتے، وہ ہمیں بھی مزہ آتا، تو وہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ادھر ہی شادیاں کیے جا رہے ہیں، بہن اس لیے بھی پریشان ہوگی۔ تو بہن آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جو شادیاں انہوں نے کر لی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبھانے کی توفیق دے، ان کے گھر کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جب وہ مطمئن ہوں گے تو انشاءاللہ کاروبار بھی سیٹ ہو جائے گا، کاروبار کی طرف توجہ دیں گے۔ پڑھنے کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے یہ بہن پڑھیں گی، مسئلہ ان کو ہے، وہ پڑھیں نا، تو بھائی بھی پڑھیں، دروشی پڑھیں، استغفار کریں، لیکن بھائی کو تو شکوہ ہی نہیں ہے، بھائی کو تو کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے وہ تو بھائی، اپنی زندگی میں مگے میں، بہن ایسے بس بہن پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، بہن کو ٹھیک، کہیں کہ وہ پریشان ہونا چھوڑ دے۔ ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں، محمد آصف صاحب گوجرا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم محمد آصف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میری پچھلے 1.5 سال سے بیمار ہوں، تو میں کافی جگہ پہ دکھا چکا ہوں، ڈاکٹر سے فیصل آباد میں بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ میڈیسن کھاؤ، یہ میڈیسن سے پرابلم آ رہی ہے، تو ہم نے فی الحال میڈیسن بند کر دی ہے، تو ہم کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو بہتر ہو جائے، اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم پریشان ہیں۔ مفتی صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ کوئی وظیفہ ہم کو بتا دیں۔ محمد آصف صاحب اس پہ تو ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن بتائیے ڈاکٹر کہتے کیا ہے، پرابلم ہے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ موروں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک موروں کا مسئلہ ہے، پین نہیں ختم ہو رہی، ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ میں پریٹ کروا لیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں پریٹ سے پتہ نہیں صحیح ہوئے گا کہ نہیں، گارنٹی بھی نہیں دے رہے، تو اس لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ تو ہم میڈیسن کھانے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ جی نہیں پڑ رہا، 1.5 سال سے میڈیسن سے تقریباً 10% فرق پڑا ہے، پین نہیں ختم ہوئی۔ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ جی میں بھٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، جی شکریہ آپ نے کال کی۔ اللہ اکبر۔ سر 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 دفعہ یہ دعا جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ پڑھ کے تو پھپھو کو دم کر دیں، یا پھپھو کو یہ دعا دکھا دیں، وہ اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور 7 دفعہ یہ دعا، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ معنی کیا ہے کہ اللہ یہ جو تکلیف، یہ جو درد مجھے ہو رہی ہے، اللہ میں ایسے تیری پناہ میں آتی ہوں، تیری عزت کی پناہ میں آتی ہوں، تیری قدرت کی پناہ میں آتی ہوں، تو انشاءاللہ درد کا رام آ جائے گا۔ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ 3 دفعہ بسم اللہ اور 7 دفعہ یہ کلمات پڑھ کے وہ خود دم کر لیں، یا جو بھی بھتیجا جو ہے یہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سر یہ جو صاحب جن کا میں پوچھنے لگا تھا، سعید احمد صاحب، انہوں نے لکھا تھا کہ پیغام ٹیلی ویژن ٹیم کو سلام، اور حضرت مفتی اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ اپنی دعا میں صرف درود شریف ہی پڑھتے رہنے کی فضیلت دوبارہ بتا دیں، جزاک اللہ۔ جی اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں تھا کہ آپ صرف اور صرف درود شریف ہی پڑھیں اور دعا نہ مانگیں، نہ مانگے، دعا بھی مانگیں لیکن درود شریف کی مقدار بڑھا دیں۔ ہم عموماً دعا کرتے ہوئے 1 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں اور بس دعا کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ فضیلت یہ تھی ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی جب میں دعا کرتا ہوں تو درود شریف کتنا پڑھوں؟ جی، چوتھا حصہ ٹھیک رہے گا۔ آپ نے فرمایا اگر زیادہ پڑھو گے تو اور بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر میں تیسرا حصہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا اور زیادہ کر لو تو اور اچھا ہو جائے گا۔ کہنے لگا جی میں آدھا کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور اچھا ہو جائے گا، اور کر لو۔ کہنے لگا 2/3 درود شریف پڑھ لیتا ہوں، 1 حصہ دعائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر اور بڑھا دو گے درود شریف تو اور بہتر ہو جائے گا۔ تو وہ پھر اللہ کے رسول پھر دعائیں کیا کرنی ہے، مطلب یہ تھا کہ پھر تو وقت بچا ہی نہیں نا باقی۔ تو آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا ہو جائے کہ تم درود شریف بھی پڑھتے رہو تو اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور ہر پریشانی بھی دور کر دے گا۔ اور ہمیں کتنی فیڈ بیکس آئیں، کتنے لوگوں نے بتایا کہ جنہوں نے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیا، پیار اور چاہت اور احترام سے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس بھائی کو بھی یہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھیں لیکن صبح تہجد کے ٹائم دعا بھی کریں، نمازوں کے بعد بھی کریں، تشہد میں بھی کریں، سجدے میں بھی کریں، جو اللہ سے حاجت چاہیے وہ مانگیں بھی، لیکن درود شریف تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے بھائی، محمد عامر ٹنڈو آدم سے آپ نے کال کی، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال ہے کہ والدہ کو جو جوائنٹ
میں پین کا مسئلہ ہے، ان کے جوڑوں وغیرہ میں درد ہوتا ہے جی آرے پازیٹیو ہے ان کا. جی. تو سر وہ نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ مطلب نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا ان سے. جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. کرسی پہ پڑھ لیں یا چارپائی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، کیسے پڑھیں؟ کیا طریقہ صحیح رہے گا؟ جی جی شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے گا. اصل تو یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں. اصل یہ ہے کہ زمین کے اوپر پڑھیں. اگر وہ زمین کے اوپر بیٹھ جائیں، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، ٹانگیں لمبی کر کے قبلہ رخ لمبی کر کے بیٹھ جائیں، جیسے ان کے لیے سہولت ہو وہ بیٹھ جائیں. اور بالفرض وہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتی. ہوتا نا کہ بزرگ ہیں بیٹھ گئے تو پھر اٹھا نہیں جاتا، اٹھ جائیں تو بیٹھا نہیں جاتا، تو پھر کرسی کے اوپر بھی بیٹھ کر پڑھنا نماز جائز ہے. تو جس طرح ان کے لیے ممکن ہو، جس طرح ان کو سہولت ہو وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. آگے قاسم حسنین لکھتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر عشاء کے وتر رہ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ میں نے رات کو عشاء کے فرض اور سنت پڑھے اور ارادہ کیا کہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھوں گا، آنکھ نہیں کھلی تو کیا میری عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی، اس کے دو علاج ہیں. جی ایک تو آپ نے جو نیت کی تھی آپ نہیں پڑھ سکے، ثواب انشاءاللہ آپ کو پورا مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد یا نماز وتر اگر کبھی کبھار رہ جاتی تو آپ اس کو اشراق کے ٹائم پڑھ لیتے تھے. اگر آپ نے 3 وتر پڑھنے تھے تو اشراق کے وقت آپ 4 پڑھ لیں 2 کر کے. جی. اگر آپ 5 وتر پڑھنا چاہتے تھے تہجد سمیت تو آپ صبح کو 6 پڑھ لیں. اگر آپ 8 رکعت تہجد اور 3 وتر پڑھنا چاہتے تھے تو آپ صبح اٹھ کر 8 اور 4 12 رکعتیں پڑھ لیں 2 کر کے. اشراق کے ٹائم پر پڑھ لیں تو وہ آپ کو تہجد ہی میں پڑے ہوئی رکعتوں کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سمیرہ صاحبہ کراچی سے دوبارہ ہمیں جوائن کریے. آج یہ تیسری مرتبہ، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اس ٹرانسمیشن میں کہ ایک ہی کالر ہمیں 3 مرتبہ کانٹیکٹ کر چکے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ کال ہی نہیں ملتی. ہاں جی. تو دیکھیں ایک ہی کالر 3 دفعہ ہمارے پاس حاضر ہو رہے ہیں. جی سمیرہ صاحبہ فرمائیے. مفتی صاحب سے کہیے کہ میرے بھائی کو کچھ ہوا ہے، میں اس کے لیے دعا کروں. اس شادی یہاں بھی کی ہے، 2 ملین اس کے اوپر قرضہ بچھڑ گیا، بہت پریشان ہے بہت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی آتے تھے بہت زیادہ حسد کرتے تھے، اپنے حسد کرتے تھے. منہ سے کہتے تھے ایسے نہیں کہ وہ نہیں کہتے تھے ہمیں تم لوگ پیسے والے، یا تو نظر لگ گئے. کچھ تو ہوا ہے میرے بھائی کو. 3 شادی دبئی میں کی ہے، ہر لڑکیاں اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. 1 شادی یہاں پاکستان میں ہوئی ہے، یعنی کہ 4 شادیاں. یہ تو 4 ہو گئی. 2 ملین اس کے اوپر وہ ڈال دیا، کاروبار بند ہو گیا بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، مجھے سمجھ لگ گئی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر دیکھیں اب بہن کو تکلیف یہ ہے کہ بھائی بہت خوشحال تھا، 2 ملین قرض بھی چڑھ گیا، 1 شادی پاکستان میں بھی کر لی. پہلے تو بہت اچھے معاملات تھے اب خراب ہیں، اور اپنے ہی بہت زیادہ حسد بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے جہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی حاسد تو وہاں پیدا ہوتے ہی ہیں. پیدا ہوں گے. تو یہ جو بھائی صاحب نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، اب ذرا رک جائیں، اب ذرا شادیوں کی طرف توجہ کم کر دیں، کاروبار کی طرف توجہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے اللہ سے معافی مانگ لیں. اگر نظر لگی ہوئی ہے تو نظر کا دم کریں، اپنے آپ کو دم کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آخری تینوں کل پڑھ لیں، اور جو نظر بعد کا دم ہے وہ یاد کر لیں، اور صبح شام اپنے آپ کو دم بھی کریں اور دعا بھی کریں. کچھ کاروبار کی طرف توجہ بھی دیں تو انشاءاللہ قرضہ 2 ملین کو قرضہ ہے. اگر ایک اچھا بزنس چلانے والا 2 ملین اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو کاروبار چلے گا تو انشاءاللہ یہ قرضہ بھی اتر جائے گا. اور نظر بد سے بچنے کے لیے وہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں تو انشاءاللہ نظر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے اور میں شکریہ ادا کروں گا قاری اسامہ شوکت صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کا بھی جبکہ مفت پلیئر ہیونگ یو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. بریک کے بعد ہمیں ایک اور معزز مہمان جوائن کرنے والے ہیں. ملتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت